अस्सलामु अलैकुम। जेम्स टीवी के दीनी मालूमात पर मबनी प्रोग्राम बयानुल कुरान के साथ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद ख़ान। आज इस प्रोग्राम के सिलसिला नंबर 8 में हम कुराए अर्ज़ पर नस्ल इंसानी के फैलाव के हवाले से उस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे जिसका आगाज़ हमने गुज़िश्ता क़िस्त में किया था। हम ये बात कर चुके हैं, गुज़िश्ता क़िस्त में भी कर चुके हैं, उससे पहले भी कर चुके हैं कि रब कायनात ने पहला इंसान आदम मट्टी से तख्लीक किया, दूसरा इंसान हवा आदम से तख्लीक किया और तीसरा इंसान और उसके बाद की पूरी नस्ल इंसानी रब कायनात ने मर्द व ज़न के मिलाप से पैदा की है। अच्छा, कुरान इस मर्द व ज़न के मिलाप के बाद की कैफियत को बड़ी तफसील से बयान करता है। अच्छा, इसमें एक और बात भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि न सिर्फ कुरान इस बात को तफसील से बयान करता है, मिम्माइन दाफ़िक़ी यख़रुजु मिन बैनि सुल्ब वत्तराइब, यानी ये कैफियत है कि हमने तुम्हें पैदा किया एक पानी से कि जो तुम्हारी पीठ में मौजूद होता है, उछलता हुआ पानी कि जो रहम मादिर में दाखिल होता है और फिर उसके मर्द और औरत के जर्सू में मिलते हैं। और वो न सिर्फ यूँ कि तुम पहले एक खून की फुटकी की सूरत इख्तियार करते हो, फिर खून के एक लोथड़े की शक्ल इख्तियार करते हो, बल्कि यूँ भी कि तुम जो बनाए गए हो तुम्हारा मतलूब व मकसूद क्या है। आज हम इस हवाले से सूरह मोमिनून की आयात नंबर 12-16 से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, सुम्मा ख़लक़नल नुत्फ़त अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़त मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़त इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा, सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यतून, सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। सूरह मोमिनून कुरान की 23वीं सूरा, उसकी आयात नंबर 12-16 इस वक्त हमारे ज़ेर मुताला है। वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को मट्टी के सत से बनाया। अच्छा, ये जो मट्टी से बनाने का सिलसिला है ये तो पिछले 6 अक़सात में हम इस पर मुसलसल बात करते रहे हैं कि रब कायनात ने अब वो चुटकी भर मट्टी उठाई, मुट्ठी भर मट्टी उठाई, इससे हमारा ताल्लुक़ नहीं है। मट्टी इंसान की तख्लीकी बुनियाद है। तो हमने आदम को बनाया, मट्टी से बना दिया, एक शक्ल बना दी उसकी, उसको हमने अपनी रूह नफ़ख़ कर दी, उसको हमने मस्जूद मलाइक बना दिया। यहाँ तक तो एक फेज़ है ना। ये नस्ल इंसानी कैसे चली, फिर उसे एक महफूज जगह टपकी हुई बूंद में तब्दील कर दिया। हम अपनी गुज़िश्ता गुफ्तगू में इस बात को पर बात कर चुके हैं कि जब मर्द और औरत का मिलाप होता है, जैसे कुरान ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में बयान किया कि जब मर्द ने औरत को ढांप लिया तो मर्द का मादा मनविया खारिज होता है, दबाव के साथ खारिज होता है, वो औरत के रहम में दाखिल हो जाता है। अच्छा, ये बात अगर मैं 1-2 मिनट इस पर लूँ और अगर आपके लिए ये गिरा ना गुजरे, है तो बहुत टेक्निकल सी बात, मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। ये जो मादा मनविया खारिज होता है ना, इसके अंदर 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 100,000 नहीं, लाखों जरसूमें होते हैं। खुद दौड़ लगाते हैं रहम मादर की तरफ,
میں जिस बात की तरफ आपको मुतवज्जे कर रहा हूँ, वो लाखों जरथुमे दौड़ लगाते हैं रहम मादर की तरफ, पीछे रह जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। चंद रहम मादर में दाखिल हो पाते हैं, और उसका भी फिर मैच एक का होता है, वन अमॉन्ग्स देम मैचेस विद द क्रोमोसोम ऑफ द मैन वुमन। आप सोचें ज़रा, हम कोसते रहते हैं अपने आप को, आप उस दौड़ में अव्वल आए हैं, यानी जो इम्कानात थे ना वो तो तमाम जरथूमे के बराबर थे ना। तो रब कहता है कि हमने तुम्हें वी डिड इट, हमने तुम्हें एक महफूज जगह टपकी हुई बूंद में तब्दील कर दिया, फिर इसको लोथड़े की शक्ल दे दी, एक खून की फुटकी। लोथड़े को बूटी बना दिया, गोश्त बना दिया। अच्छा, वैसे समझ में नहीं आएगा ना, मादा मनविया खून में तब्दील हो गया, खून गोश्त में तब्दील हो गया। फिर हमने हड्डियां बना दी और उनके ऊपर गोश्त चढ़ा दिया, वो गोश्त जो इस वक्त आपकी और मेरी हड्डियों पर चढ़ा हुआ है। ये हो कहाँ रहा है? ये किसी खुले मैदान में, किसी कारखाने में नहीं हो रहा, किसी लेबोरेटरी में नहीं हो रहा, ये वहाँ हो रहा है 7 पर्दों में, एक खातून के पेट के अंदर एक रहम, उसमें झिल्ली दर झिल्ली दर झिल्ली दर झिल्ली, वहाँ उस अंधेरे में, एक उस गुफा में एक कार्रवाई डाली जा रही है। आप तख्लीक पा रहे हैं हजरत साहब? जब आप वहाँ से बरामद होंगे तो फिर ज़मीन पर पैर मारकर कहेंगे मैं बड़ा फन खान हैं। ये रब कायनात बताता कि तेरा इर्तिका कैसे हुआ है, फिर इसे एक दूसरी ही मखलूक बनाकर खड़ा कर दिया। यानी आप उस कैफियत को देखें, एक गंदे पानी की बूंद, मैंने गुज़िश्ता गुफ्तगू में भी अर्ज़ किया था, और आप और मैं हम सब जानते हैं, यानी अगर कपड़ों पर लग जाए तो कपड़े नापाक, अगर हाथों पर लग जाए तो हाथ नापाक। चैन नहीं आता जब तक कि आदमी नहा करके उससे जनाबत न कर ले, वो एक अमल से गुजरता है, और फिर रब कायनात उसमें नफ़ख़े रूह के बाद उसे इंसान बना देते हैं। बस बड़ा ही बाबरकत है अल्लाह। देखिए, ये कोई साइंसी किताब नहीं है कि जो सिर्फ इतना बता देती कि हमने तुमको पैदा किया है कैसे। मादा मनविया, खून की फुटकी, खून का लोथड़ा, हड्डियाँ, उसके ऊपर चढ़ा हुआ गोश्त, और फिर पैदा होने वाली खाल, और बीच में नफ़ख़े रूह। बस बड़ा ही बाबरकत है अल्लाह, सब कारीगरों से अच्छा कारीगर, अहसनुल खालिकीन, बनाने वालों में सबसे अच्छा बनाने वाला। कैसा बनाया है, कैसा नक्सुक से दुरुस्त बनाया है। कभी गौर फरमाइए इस पर, कैसा खूबसूरत चेहरा, कैसा मुतनासिब बदन, कैसे मुतनासिब हाथ पैर और तमाम आज़ा। ऐसा बनाया है, ऐसा आप सोचेंगे और सोचते होंगे यकीनन। यानी ये देखिए, अगर यूँ मेरी अगर ये उंगलियां आपके फोकस में आए, ये कैसी हैं? अभी मैं सिर्फ उंगलियों पर बात कर रहा हूँ ना, मैं इससे ज़्यादा तो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कर सकता ना, वरना तो आपके घुटने हैं, आपका पैर है, उसके पंजे हैं, आपकी ये गर्दन है कि जो यूँ गर्दिश करती है, यूँ गर्दिश करती है, हैं? आपकी आँखें हैं जिसके ढेले कैसे गर्दिश करते हैं रडार की तरह से। ये उंगलियाँ क्या हैं?
ہم کہتے ہیں محاورتاً پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن اگر ان انگلیوں کی ساخت اس سے ذرا مختلف ہوتی، یہ جو کچھ کام کر سکتی ہیں وہ نہ کر سکتی. آپ کیا کرتے ہیں اس سے؟ خیر وہ ہماری بہن بیٹیاں تو روٹی پکاتی ہیں، سالن پکاتی ہیں، ہم ابھی ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ہمارا اسٹیئرنگ بالکل ہمارا اس ہاتھ سے ہمارا اسٹیئرنگ پکڑا ہوا سے ہم نے کیا نام ہے گیئر چینج کر دیا ہے، یہ پیر ہمارا ایک بریک پر چلا گیا ہے، یہ پیر ہمارا ایک ایکسیلریٹ. کیونکہ اللہ میاں نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ آپ کو کار چلانی ہے، آپ کو ہیلی کاپٹر اڑانا ہے، آپ کو ٹریکٹر چلانا ہے، آپ کو ہل چلانا ہے، آپ کو سوزن کاری کرنی ہے. یوں ہاتھ میں ایک سوئی لے کر کے آپ نے یہ ترپائی کا غور کیا ہے آپ نے؟ اچھا ان انگلیوں کی بھی ساخت عجیب ہے. یعنی اب یہ جو آپ کو اگر عجیب سا نہ لگے تو میں یوں کروں کہ جب کان میں کھجلاہٹ ہوتی ہے تو ہماری یہ سب سے چھوٹی انگلی جو ہے نا، یہ سب سے زیادہ بالکل یوں کر کے اچھی طرح سے اس کا کیسا بنایا ہے، احسن الخالقین، کیسا بنایا ہے. یعنی یوں نہیں تھوپ کر کے رکھ دیا، نہیں ایسا نہیں ہے، کیسا بنایا ہے، نق تک سے درست. تو کریں گے نا تعریف اس کی. فتبارک اللہ احسن الخالقین ثم انکم بعد ذالک لمیتون. لیکن یاد رکھیے یہ ہمیشگی کے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بدن ایسا کا ایسا رہے گا ہمیشہ. ثم انک بعد ذالک لمیتون، موت کے گھاٹ اترنا ہے، فنا کے گھاٹ اترنا ہے. اور موت کیا ہے؟ موت تو بقا کا راستہ ہے. موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. ایک کہانی ختم ہو گئی، ایک کہانی شروع ہو گئی. قبر کے چوکٹھے خالی ہیں، انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر سجا دی جائے. ہم یوں کر کے میت کو ایک قبر میں اتارتے ہیں. قبر کا ایک سرا دنیا ہے اور ایک سرا آخرت ہے. ثم انک یوم القیامت تبعثون، پھر ہم ضرور تمہیں قیامت کے روز اٹھا کر کھڑا کریں گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن انسان کی نسل یعنی انسان کی پیدائش، اس کی نسل کے پھیلاؤ، جس کا بنیادی حوالہ مرد و زن کا ایک ملاپ ہے، اور اس کو تفصیل سے اس لیے بیان کرتا ہے کہ بات یہیں پر نہیں چھوڑ دیتا کہ ہم نے بس تمہیں بنا دیا، بلکہ وہ بتاتا ہے کہ نہیں، احسن الخالقین، بہت اچھا بنانے والا ہوں. تم موت کے گھاٹ اتارے جاؤ گے، یہ بھی سمجھاتا ہے، اور یہ بھی کہ پھر ایک دن اٹھا کر کے کھڑے کر دیے جاؤ گے. ہم سورہ سجدہ کی طرف، سورہ سجدہ قرآن کی 32ویں سورہ ہے، 32 ہے. اس کی ابتدائی آیات میں سے 7ویں تا 9ویں، 7 8 9 3 آیات ہم مطالعہ کرتے ہیں. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تشکرون. جو چیز بھی الذی احسن کل شیء خلقہ، اس نے جو چیز بھی بنائی ہے کیا خوب بنائی ہے. یہ تسلسل ہے اسی بات کا جو ہم نے گزشتہ ریفرنس میں ہم نے بات کی تھی. وبدأ خلق الانسان من طین، ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی.
ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل ایک ایسے پانی سے چلائی، ایک ایسے سطح سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح سے ہے۔ اس پر ہم بات کر چکے، تفصیل سے بات کر چکے۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر ہم نے تمہیں نق سک سے درست کیا۔ میں عرض کر چکا، تھوپ کر کے نہیں ایسے پھینک دیا، بنایا، خوبصورت بنایا، بالکل ایک ایک نئے نقش درست کیے۔ ان میں سے کوئی بہت خوبصورت ہوتے ہیں، کچھ کم خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن وہ کم سے کم بھی جو ہے نا، وہ دیگر مخلوقات کے مقابلے میں تو انسان خوبصورت ہے۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور تمہاری اصل کیا ہے؟ تمہارا شرف وہ روح ہے کہ جو تمہارے جسم میں پھونکی جاتی ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، 3 باتوں کا ذکر ہے۔ میں آپ سے عرض کیا کہ قرآن صرف کوئی بایولوجی کی کتاب نہیں ہے کہ بایولوجیکل ایفیکٹس بتا دے کہ تم ایسے پیدا ہوئے ہو۔ ہم نے تمہیں کان دیے، کان دیے سننے کے لیے، میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہو۔ گانے بھی سنتے ہیں، فضول باتیں بھی سنتے ہیں، دلچسپی کی چیزیں بھی سنتے ہیں، شاعری بھی سنتے ہیں، موسیقی بھی سنتے ہیں، لیکن رب کائنات نے کان کس لیے دیے ہیں؟ 2 باتیں بنیادی۔ ایک تو یہ کہ تاکہ تم آپس میں کنورسیشن کر سکو، باقی چیزیں تو سب ایڈیشنل ہے نا، یعنی بنیادی طور پر تو کمیونیکیشن ہے، کنورسیشن ہے۔ میں نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، آپ نے سنا، یعنی مجھے زبان دی، میں نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، آپ کو کان دیے، آپ نے سنا کہ اس سے پیاس لگی ہے، آپ کا کام شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، مجھے رب کائنات نے علم دیا، علم آدم الاسماء کلہا، میں اس علم کی کنورسیشن کرتا ہوں۔ یہ جو اساتذہ کرام ہیں، میں آپ سے کہہ چکا، میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، میرے نزدیک علم ایک ہے، علم آدم الاسماء کلہا۔ ہم نے ہندوستان میں انگریزوں کی آمد کے بعد اس علم کو تقسیم کر دیا۔ ہمارے مدارس 2 + 2 4 بھی سکھاتے تھے، ہمارے مدارس طب کی تعلیم بھی دیتے تھے، ہمارے مدارس کیلیگرافی بھی سکھاتے تھے، ہمارے مدارس علوم فلکیات بھی سکھاتے تھے، الگ یونیورسٹیاں نہیں تھیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، صرف اس وقت آپ کے کان میں ایک بات ڈال رہا ہوں، آپ اس پر غور کریں کہ رب کائنات نے تو علم دیا ہے انسان کو، اب میری اپنی اہلیت، صلاحیت، پسند، ترجیحات، مجھے قرآن پڑھنا بھی چاہیے، حفظ بھی کرنا چاہیے۔ کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ مجھے اتنا قرآن آتا ہو کہ میں نماز میں بدل کر کے صورتیں پڑھ سکوں۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ میں صرف 4 قل یاد کر لوں، اور جیسے 4 سے زیادہ 5ویں صورت یاد نہیں ہوتی، وہ 4 قل بھی پڑھے، نماز پڑھے، بالکل ٹھیک ہے۔ میرا رجحان میتھمیٹکس کی طرف ہے تو مجھے ریاضی پڑھنا چاہیے، میرا رجحان اگر فلکیات کی طرف ہے تو مجھے وہ پڑھنا چاہیے، لیکن علم ایک ہے۔ اس علم کی کمیونیکیشن کے لیے 2 چیزیں ضروری تھیں، میرے بولنے کی صلاحیت،
تو رب کہتا علمہ البیان، اور رحمان خلق الانسان علمہ البیان، تجھے بولنا سکھایا ہے، اور آپ کے پاس کنسیو کرنے کی صلاحیت جس کا آلہ یہ ہے کان ہے۔ تو رب کائنات کہتے ہیں اور تم کو کان دیے، اب اس کان سے تم کام کی بات بھی سنتے ہو، بیکار بات بھی سنتے ہو، محض لطف اندوزی کی بات بھی سنتے ہو، والابصار، ہم نے تمہیں آنکھیں دی، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، سیروا فی الارض، آنکھوں سے دیکھو گے تمہیں نظر آ جائے گا، اور جب تم دیکھو گے اپنے گرد و پیش میں تو تمہیں رب کائنات کی مہربانیاں نظر آئیں گی، اس کی نعمتوں کی فراوانیاں نظر آئیں گی، تمہارے اوپر کیے گئے رب کائنات کے احسانات نظر آئیں گے۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں، میں گھر سے نکلا اس حالت میں کہ میرے پاس جوتے نہیں تھے، بڑا ملول سا تھا، باہر نکلا، تھوڑی دور چلا ہوں گا تو میں دیکھا کہ ایک شخص کے تو پیر کٹے ہوئے تھے، میرے تو جوتے نہیں تھے، جوتوں کو رو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پیر کٹے ہوئے تھے اور وہ زمین پہ گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا، تو پھر جوتا یاد نہیں رہتا۔ ہم نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، والافئدہ، اور ہم نے تمہیں ایک دھڑکتا ہوا دل دیا۔ یہ پمپنگ اسٹیشن ہے، یہ تمہارے دل کے ذریعے سے تمہارے جسم کے سارے معاملات کنٹرول کیے جاتے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، کیا بات کر دی ہے، کیا بات کی ہے رب کائنات نے۔ بہت کم تم میں سے لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے ذرا بس تھوڑا سا یوں کر کے ایک جائزہ سا لے لیجئے، ہم نے ایک گندے پانی سے تمہیں پیدا کیا، خون کی پھٹکی سے، گوشت کے لوتھڑے سے، ہم نے تمہیں آنکھیں دی، ہم نے تمہیں زبان دی، ہم نے تمہیں دل دیا، ہم نے تمہیں کان دیے، اور تم بڑے بن گئے۔ ہاں، تم الیگزینڈر دا گریٹ بن گئے، تم مہابلی اکبر اعظم بن گئے، تم آئنسٹائن بن گئے۔ قلیلا ما تشکرون، اچھا شکر گزار بنے؟ اور اب کہتا ہے نہیں، یعنی اب اس کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے، برادران محترم، ہمشیرگان، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، اس میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ تمہیں اپنی تخلیق پر توجہ کرتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ تم اگر شکر گزار نہیں ہو تو پھر تم کچھ بھی نہیں ہو۔ ہم رجوع کرتے ہیں سورہ واقعہ کی طرف، قرآن کی 56ویں سورت ہے، سورہ واقعہ، آیت نمبر 57 تا 59، 3 آیات ہیں۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ 3 سوالات ہیں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کس چیز کی تصدیق نہیں کرتے؟ اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ رب کہتے ہیں وہ خدا کیسے بن جاتے ہو زمین پر؟ یہ فرعون زمین پہ خدا بن گیا تھا نا، یہ نمرود زمین پہ خدا بن گیا تھا نا، اور آج بھی کتنے زمین پہ خدا بنے بیٹھے ہیں۔
کیسے بنے بیٹھے؟ میں دو باتیں کرتا ہوں. دیکھیے، رب کائنات کے احکامات میں تبدیلی کرنے کی جسارت، بلکہ میں کہتا ہوں حماقت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں خدائی کا دعویٰ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ رب نے کہا کہ مرد کی اپنی فیلڈ ہے، عورت کی اپنی فیلڈ ہے. میں اس کو تبدیل کر رہا ہوں. ایک چھوٹے درجے میں خدائی کا دعویٰ ہے. رب نے کہا مرد کا مرد سے جنسی تعلق نہیں ہو سکتا، اور جسے کیا قوم لوط کو رب کائنات نے شدید عذاب دے کر کے اس کو تباہ کر دیا. اور قرآن میں اس کا ذکر کیا تفصیل سے. آج مغرب کے کئی ممالک، ریاستیں امریکہ کی، جن میں وہاں کی پارلیمنٹس نے ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ دے رکھا ہے. یعنی مرد کا مرد سے تعلق باقاعدہ رجسٹر ہوتا ہے، عورت کا عورت سے جنسی تعلق باقاعدہ رجسٹر ہوتا ہے. کیا یہ خدائی کا دعویٰ نہیں ہے؟ تو رب کائنات کہتے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون، پیدا تو ہم نے کیا ہے، تو تصدیق کیوں نہیں کرتے اس کی؟ کیسے ہوگی تصدیق؟ ہم کرتے ہیں الحمدللہ. میرے ناظرین، میرے سامعین، الحمدللہ ہم اس وقت جن لوگوں کے درمیان بات کر رہے ہیں، ہمارے پہلے مخاطب تو پاکستانی مسلمان ہیں نا، پاکستانی ہیں، یقیناً اکثریت مسلمان. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم تصدیق کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ، تو ہم دوسرے حصے کی تصدیق کرتے ہیں کہ زمین پر ہماری زندگی کیسے گزرے، اس کی ہدایت کا سلسلہ آپ نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دراز کیا. افرائیتم ما تمنون، کبھی تم نے غور کیا ہے؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ جو تم اپنی بیوی سے ملاپ کرتے ہو اور جس کے نتیجے میں ایک مادہ منویہ اس کے رحم میں داخل ہوتا ہے، تو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ کیسا سوال ہے، کھلا سوال ہے. اور میں کھلے الفاظ میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ یہ میرے آقا کی تعلیم ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے. استقرار حمل تو بظاہر ایک بایولوجیکل فیکٹر ہے. مرد و عورت کا ملاپ ہوا، مادہ منویہ میچ کر گئے، استقرار حمل ہو گیا. میں کہہ چکا ایسا ہر بار نہیں ہوتا. ہم شادی شدہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں زندگی میں سینکڑوں بار یہ عمل ہوتا ہے، استقرار حمل نہیں ہوتا. کسی کے 20-25 بچے ہو جائیں تو آپ حیرت سے دیکھیں گے، آج کل تو 2, 3, 4, 5 سے زیادہ کی گنتی آتی نہیں. لیکن آپ ذرا غور کریں نا، اس نے زندگی میں اپنی بیوی کے ساتھ کوئی 5-7 بار ہی تھوڑی ملاپ کیا ہوگا. یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مرد و زن کا ملاپ ایک عمل ضرور ہے، بچہ پیدا ہونے کی ضمانت نہیں ہے. پھر استقرار حمل ہو جاتا ہے، پھر بعض اوقات حمل ضائع ہو جاتا ہے، ابارشن ہو جاتا ہے، بندہ کچھ بھی نہیں کر پاتا. وہ ماں باپ رو پیٹ کر کے صبر کر لیتے ہیں. یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ یہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی؟ آپ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، اب جنس ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. اوکے، 3 مہینے 4 مہینے استقرار حمل کے بعد میں جنس پتہ چل جاتی ہے، ٹھیک ہے، تبدیل تو نہیں کر سکتے. ایون پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹرانسجینڈر ہے، کر تو کچھ نہیں سکتے آپ. فیصلہ کس نے کیا ہے؟ پھر یہ حسین ہوگا یا بدصورت ہوگا، پھر یہ ذہین ہوگا یا غبی ہوگا. یہ کون کر رہا ہے فیصلے؟ تم بس یہ سمجھتے ہو کہ ایک مرد اور عورت نے شادی کی، اس کے بعد نسل انسانی چل گئی. یہ فیصلے وہ کرتا ہے. ہمیں ایک آگے کی بات کر کے صفحہ پر رکھتا ہوں.
وہ فیصلے کرتا ہے کہ کس قوم کو زمین کے کس خطے کو کس وقت کس قسم کی صلاحیت کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حضرت نوح کو کشتی بنانا سکھا دی، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا میلٹ کر دیا، اور آج کے انسان کو اس نے خلاؤں کی تفسیر پر لگا دیا۔ حضرات گرامی، یہ وہ گفتگو ہے کہ جو ہمیں اللہ تک پہنچاتی ہے۔ یہ گفتگو جاری ہے، اس سلسلے کو ہم دراز کریں گے اگلی نشست تک۔ دیکھتے رہیے بیان القرآن، یہ آپ ہی کے لیے ہے۔